and Assalamu alaikum everyone, welcome to the channel again. This is the debut episode of a new series called Career Retrospect. इस सीरीज़ में हम इंडिविजुअल क्रिकेटर्स के करियर्स को एनालाइज करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे. जब मैं सोचने आया कि पहले एपिसोड किस प्लेयर पे बनाया जाए, एक ही प्लेयर का नाम मेरे दिमाग में गूंज रहा था. बूम शाहिद अफरीदी. 20 साल से ज़ायद का करियर रहा उनका पाकिस्तान के लिए. कई बार उन्हें हंसाया, कई बार रुलाया, लेकिन आखिर में कई मेमोरीज छोड़ के गए हम सारों के दिमाग में. आज हम अफरीदी के करियर के पार्ट 1 को एनालाइज करेंगे. 1996 में डेब्यू हुआ था उनका. उस वक्त से लेके ऑल द वे T20 वर्ल्ड कप 2007 तक जाएंगे. आई होप यू एंजॉय द एपिसोड एंड द सीरीज गोइंग फॉरवर्ड. If you have any suggestions of players to be featured on this series, please comment down below and share your thoughts. Finally, enjoy the show. पाकिस्तान ने 1996 में KCA टूर्नामेंट खेलना था जिसमें केनिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका भी शामिल थे. टीम के लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद अनफिट हो गए और एक नए लेग स्पिनर की ज़रूरत पड़ी. एक शाहिद अफरीदी का नाम चल रहा था उनकी अंडर 19 परफॉर्मेंस के बाद वेस्ट इंडीज़ में. कप्तान वसीम अकरम थे, उन्होंने लेग स्पिनर मांगा और यहाँ शाहिद अफरीदी का ODI डेब्यू तैयार हुआ. अफरीदी का डेब्यू मैच कीनिया के ख़िलाफ़ था और उसमें उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला. ऑल्दो विकेटलेस गए थे, बॉलिंग में उन्होंने इम्प्रेस किया था इकोनॉमिकल बॉलिंग करके 10 ओवर्स फॉर 32 रन. अगले मैच के लिए टीम प्रैक्टिस कर रही थी नेट्स में. अफरीदी ने वसीम अकरम को लंबी शॉट्स मारी डाउन द ग्राउंड. सकलेन मुश्ताक को भी मारा. बॉलिंग अच्छी खेली और पता चला कि उनमें टैलेंट है बैटिंग का. वसीम अकरम कैप्टन को घर जाना पड़ा एक फैमिली सिकनेस को डील करने के लिए, तो एक्टिंग कैप्टन सईद अनवर बन गए. सईद अनवर ने एज अ पिंच हिटर नंबर 3 पे शाहिद अफरीदी को भेजा और यहाँ पे अफरीदी चेंज द शेप ऑफ द टूर्नामेंट एंड चेंज द शेप ऑफ क्रिकेट. जाइस सूर्या का फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड था 48 बॉल्स का. शाहिद अफरीदी ने दूसरे मैच में आके 37 बॉल्स पे सेंचुरी मार दी. वो क्विकेस्ट 50 तो ना बना सके, लेकिन क्विकेस्ट सेंचुरी से उन्होंने 11 बॉल्स पहले बना लिया नया रिकॉर्ड. He became the only 16-year-old and the youngest player to score an ODI century. And to this day, youngest century का रिकॉर्ड कायम है और किसी और 16 साल के बंदे ने सेंचुरी नहीं मारी ODI में. 11 छक्के मार के उन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया था हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस का इस इनिंग्स में. ऐसी बात नहीं थी कि ग्राउंड छोटा था या स्लॉग्स थी. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थी जो बॉल को ग्राउंड के बाहर लेके जा रही थी कार पार्किंग में. अफरीदी ने अपनी ODI प्रेजेंस को अनाउंस कर दिया. मैं यहाँ पे छक्के मारने तो नहीं आया था. मैं रोल स्पिनर का था, लेकिन अब सबको पता चल गया कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ. मैं बस टीम के काम आना चाहता हूँ जिससे टीम का फ़ायदा हो जाए, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. अपने ODI डेब्यू के बाद शाहिद अफरीदी को टेस्ट डेब्यू के लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ा और 66 ODIs जो उस वक्त एक रिकॉर्ड था बिफोर प्लेइंग ए टेस्ट. उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया डेब्यू किया 1998 में इन 3 मैच सीरीज़ आखिरी मैच में. बैटिंग ओपन करते हुए उन्होंने 10 और 6 रन बनाए और पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स पिकअप की. 5 विकेट्स इन एन इनिंग्स ऑन डेब्यू इज़ ऑलवेज इम्प्रेसिव. और अगला टेस्ट मैच उनका होना था जनवरी 99 में ऑन द टूर ऑफ इंडिया. ये 9 साल में पहला टेस्ट मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और मैसिव सिक्योरिटी थी मौजूदगी में. हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की वैंडलिज्म ने फोर्स किया था इंडियन बोर्ड को कि मैच चेन्नई में शिफ्ट किया जाए दिल्ली से. 3000 पुलिस ऑफिशियल्स थे और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी मौजूद थे इस मैच को रन करने के लिए. सिमिलर टू द सेकंड मैच प्लेड इन शाहिद अफरीदीज ODI करियर, उनके टेस्ट करियर में सेकंड मैच भी बहुत इम्पैक्टफुल साबित हुआ. The guy picked up 3 wickets for 31 runs in 7.1 overs in the first innings, और जब बैटिंग की बारी आई उन्होंने 141 रन्स मारे 191 बॉल्स में, 21 चौके और 3 छक्के अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया. सकलेन मुश्ताक ने 10 विकेटें ली थी इस मैच में और पाकिस्तान को जिताया था आफ्टर सचिन तेंदुलकर बैटेड 405 मिनट्स. इस मैच की स्पेशल बात ये थी कि पूरा क्राउड उठ पड़ा जब पाकिस्तान ये मैच जीता. बहुत सपोर्ट मिली उन्होंने सजदा किया और उन्होंने एक लैप लिया ग्राउंड का ताकि ओवेशन को रिस्पेक्ट दे सकें. ये इंडियन क्राउड का बिहेवियर वन अ लॉट ऑफ प्रेज फ्रॉम वर्ल्ड क्रिकेट. शाहिद अफरीदी को 1999 वर्ल्ड कप में टीम लेके गई और उस वक्त उनका पहला वर्ल्ड कप होना था विद हाई एक्सपेक्टेशंस गोइंग इन. Unfortunately, he could only amass 97 runs and took only 1 wicket in the 8 matches he played. Subsequently, Shahid Afridi was dropped from the ODI squad that toured Canada to play West Indies in a 3-match series.
اس کا مطلب یہ تھا کہ افریدی کو اپنا پہلا کم بیک کرنا تھا اور یہ موقع انہیں شارجہ کپ میں ملا 1999 اگینسٹ سری لنکا. انہوں نے آتے ہی ایک شاندار پرفارمنس دی. انہوں نے 58 رنز بنائے اور انہوں نے 2 وکٹیں لیں لیٹ آرڈر میں. لیکن جیسے افریدی کے فینس کو ایکسپیکٹ کرنے کی عادت ہو گئی, ان کی کنٹریبیوشنز فیل ٹو مٹیریلائز اور وہ پھر ڈراپ ہو گئے جب ٹورنامنٹ کا اختتام ہوا. 6 مہینے کے اندر ہی شاہد افریدی نے ایک اور کم بیک کیا. شارجہ کپ میں تھا اگینسٹ انڈیا ان 2000. یہ میچ پاکستان ڈے میں کھیلا جا رہا تھا اور افریدی آئے اوپن کرنے اننگز کو. آتے ہی وہ پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے اور اگلے 3 میچ میں بھی انہوں نے کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی. جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھتا گیا افریدی کے اوپر سوال اٹھتے گئے, لیکن کپتان معین خان نے پرسسٹ کیا افریدی کے ساتھ. فائنل میں افریدی نے جا کے رن بال 52 ماری اور پاکستان کو ٹائٹل جتانے میں مدد کی. یہ بہت نوٹیبل سیریز تھی کیونکہ یہ پہلی بار تھا پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو ون ڈے میں ہرایا تھا آفٹر لوزنگ 14 ODIs ان اے رو. شاہد افریدی کو اس ٹورنامنٹ میں پرسسٹ کیا گیا تھا جب وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے. ایسے ہی انہیں آگے بھی کیری کیا گیا ایک ٹرائنگولر سیریز میں اور پھر ایشیا کپ میں. پرفارمنس نہیں ہوئی اینڈ ہی مسڈ آؤٹ آن اے کپل آف ٹرائنگولر سیریز اور ICC ناک آؤٹ بھی انہوں نے مس کر دیا انٹل ہی واز گیون اے چانس فار انادر کم بیک. افریدی کا تیسرا کم بیک پاکستان ورسز انگلینڈ لاہور 2000. انہوں نے پہلا میچ مس کیا تھا اپنی شادی کی وجہ سے, لیکن وہ دوسرے میچ میں واپس آئے اور اپنی پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان کو مدد کی سیریز اسکوئر کرنے میں. یہ ان کی شادی کے بعد پہلا میچ تھا اور افریدی نے ہیمر کیے 61 رنز اینڈ ہی کلیمڈ 5 وکٹس جو پہلی بار انہوں نے کیا ان ہز ODI کیریئر. شاہد افریدی واز پارٹ آف دی سیٹ اپ گوئنگ فارورڈ اور 2003 ورلڈ کپ بھی انہوں نے کھیلا اور یہ ان کا دوسرا ورلڈ کپ تھا. جیسے کافی پاکستانیوں کو یاد ہے, یہ کیمپین ساؤتھ افریقہ میں بالکل پاکستان کی فیور میں نہیں گئی تھی اور PCB نے اس کے اختتام کے بعد ایک کمپلیٹ اوور ہال سمجھا ٹیم میں ضروری ہے. افریدی نے 3 گروپ میچز میں صرف 9 رن بنائے تھے اور کئی پلیئرز کے ساتھ وہ بھی ڈراپ ہو گئے تھے اس ٹورنامنٹ کے بعد. افریدی کو 1 سال انتظار کرنا پڑا سلیکٹرز کو امپریس کرنے کے لیے اور یہ ان کا سب سے لمبا پیریڈ تھا کہ وہ ODI ٹیم سے باہر تھے تب تک. 2003 ورلڈ کپ کے وینچر کے بعد ان کا کم بیک ہوا پاکستان ورسز انڈیا راولپنڈی 2004. یہ 2004 کی بہت فیمس سیریز ہے. انڈیا ٹور کرنے آیا تھا پاکستان میں اور پہلی بار کرکٹنگ ٹائز ریزیوم ہوئی تھیں 5 سال میں. افریدی کا کم بیک بھی ہوا تھا سال بعد اور انہیں ساروں کو یاد دلایا کہ ان کی کیا کیپیبلٹی ہے 10 چوکے اور 4 چھکے دے کے. پاکستان نے اس میچ میں 329 رن بنائے تھے اور سچن تندولکر بہت کوشش کر رہا تھا میچ جتانے کی انڈیا کو, لیکن آخر میں انڈیا 12 رن سے ہار گیا. اس لمبی دیر کے ڈراپ کے بعد افریدی نے کم بیک کیا اگینسٹ انڈیا اینڈ ہی اسمیشڈ 80 رنز آف 58 بالز اینڈ پکڈ اپ 2 وکٹس ٹو. سلیکٹرز پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے افریدی کو اور ان کو پھر سے ڈراپ کیا 2004 میں ہی اور انہیں ایشیا کپ مس کیا. ان کا پھر سے کم بیک ہوا اگینسٹ انڈیا in Netherlands of all places and he picked up 4 wickets and scored 19 runs. یہ ویڈیو آن کپ کا میچ تھا اور فریدی نے دوسری بال پہ آ کے ہی اسٹریٹ ڈاؤن دا گراؤنڈ چھکا دے کے بتا دیا کہ وہ واپس آ گیا. تھوڑی دیر بعد آؤٹ تو ہو گئے تھے وہ 19 رن بنا کے, لیکن جیسے مینشن کیا گیا 4 وکٹیں بھی پک اپ کی تھیں ٹو بنڈل انڈیا اپ فار 127. یہ میچ بھی پاکستان جیت گیا تھا. رین افیکٹڈ تھا 66 رن سے. سلیکٹرز کی نظر میں افریدی کو پھر کریڈیبلٹی مل گئی تھی اینڈ ہی واز پارٹ آف دیئر پلانس. 2005 میں پاکستان گیا انڈیا ٹور کرنے. تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور شاہد افریدی اسکورڈ اے کوئک فائر سیکنڈ اننگز ہاف سینچری جس کے لیے وہ فیمس تھے اینڈ ہی ٹوک 5 وکٹس ان دا میچ انکلوڈنگ سچن تندولکر ٹوائس ٹو ہیلپ پاکستان ون دا گیم اینڈ رجسٹر اے سیریز ڈرا. اس کے مہینے بعد ہی اگینسٹ انڈیا ہی انہوں نے 100 رن مارے 48 بالز میں اور وہ سیکنڈ فاسٹسٹ سینچری تھی ایکولنگ برائن لاراز ریکارڈ. تو اب افریدی کے پاس فاسٹسٹ سینچری بھی تھی اور سیکنڈ فاسٹسٹ سینچری بھی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ اننگز آئی تھی اگینسٹ انڈیا پاکستان's اسپورٹس رائیول. 2005 کا ایئر ویسے ہی افریدی کے لیے بہت اچھا گیا. ہی واز ویری کنسسٹنٹ ود ہز بیٹنگ ود ہز بولنگ. ٹورز آف انڈیا, ویسٹ انڈیز, انگلینڈ ٹور, ہر جگہ جا کے وہ پرفارم کر رہے تھے. پاکستان کوچ باب وولمر واز ریئلی ہائی آن افریدی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا فل پوٹینشیل ریچ کریں, کھل کے اپنے شاٹیں ماریں اور کھل کے ایکسپریس کریں اپنی شاٹ سلیکشن کو. 2005 میں ہی اپنے اس فینٹاسٹک ایئر کے بعد ہی واز این انٹیگرل پارٹ آف دا ٹیم اور نومبر میں ایک ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا بٹوین پاکستان اینڈ انگلینڈ. یہ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ تھا لیکن یہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا.
ایک انسیڈنٹ جو بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا. Little turn there, has a look round, no one's looking. Oh, we'll just do a little swivel and just stick our feet in. Pakistani all-rounder Shahid Afridi was banned for 1 test and 2 one-dayers overnight after admitting to damaging the pitch with his boots. جس دن افریدی نے پچ کو ڈیمیج کیا اسی دن شاہد افریدی نے 92 رنز سمیش کیے تھے اینڈ ہی واز لوکنگ آن ٹاپ. اب یہ پچ ڈیمیج ہوا کیسے؟ اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں ایک مائنر سی ایکسپلوژن ہوئی تھی گراؤنڈ کے کنارے پہ. ساری اٹینشن ادھر تھی. افریدی آئے چلتے ہوئے پچ کی طرف. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, اور انہوں نے اپنے اسپائک سے جو ان کے بوٹ پہ لگے ہوئے تھے پچ کو رگڑا, سوئرل کیا اور چل گئے آگے. یہ سارا کیمرہ پہ نظر آ رہا تھا, اور یہ بھی نظر آیا تھا کہ کیون پیٹرسن نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ ایوری بڈی سا واٹ یو جسٹ ڈیڈ, اور انہوں نے بھی ایک سوئرل کر کے دکھایا کہ تم نے یہ حرکت کیا. شاید افریدی واز شون چکلنگ, لیکن ایوری بڈی could tell کہ ہی نیو ہی واز ان ٹربل دین. دیکھتے ہیں اس انسیڈنٹ کے اوپر میچ ریفری روشن مہاناما نے کیا کہا, اور انگلینڈ پلیئر جو اس میچ میں مارکس ٹرسکوتھک کھیل رہے تھے ان کی کیا اوپینین تھی. This ban should serve as a message to players that this type of behavior is not allowed. Afridi apologized for his conduct and said he was very disappointed with himself for acting this way. However, a player of his caliber and experience is a role model and should be a good example for others, not only in Pakistan but around the world. He has let them down with his actions today. The marks from his boots are on a good length. It's up for the people to judge, but we've all seen it on TV and everyone can make their own assumption. بال ٹیمپرنگ کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کئی بار, لیکن پچ ٹیمپرنگ کا صرف ایک بار ہی سنا ہوگا, اونلی شاہد افریدی. اپریل 2006 میں افریدی نے اناؤنس کیا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ سے, اور یہ ان کی پہلی ریٹائرمنٹ ثابت ہونی تھی. اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم اور کتنی ریٹائرمنٹس آتی ہیں, لیکن یہ پہلی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیمپرری ریٹائرمنٹ ہے, اور یہ صرف اس لیے انہوں نے لیے تاکہ وہ فوکس کر سکیں 2007 کے ورلڈ کپ کے لیے, اور کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں. Shahid Afridi was never really known for being a test player, but at the time, since January 2005, بتایا گیا تھا کہ 2005 ان کا fantastic year گیا تھا. Since January 2005, he was averaging 47.44 with the bat, including 4 centuries. تو as hard as it sounds to believe, Afridi ہمارا لیڈنگ ٹیسٹ بیٹسمین میں سے ایک تھا. ایک کوئی بڑا فیصلہ نہیں تھا. میں ون ڈے کرکٹ پہ فوکس کرنا چاہتا تھا ورلڈ کپ تک, جو کہ ون ڈے کرکٹ ہے, اور ٹیسٹ کے لیے میں سوچوں گا ورلڈ کپ کے بعد. ابھی ویسے بھی کوئی زیادہ اتنے ٹیسٹ ہو نہیں رہے ورلڈ کپ تک, تو ایک کرکٹ کو بڑی بات نہیں ہے. لیکن ٹیسٹ بھی اگر آپ انکلوڈ کر دیں, کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل جو جتنے بھی شیڈیول ہیں وہ سب پیک ہیں, کوئی ٹائم نہیں ملتا. اور اچھی بات ہے, ہم سب زیادہ پیسے کماتے ہیں, لیکن بہت زیادہ کرکٹ ہے. میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہتا ہوں. ٹیسٹ سے اصل میں تو میں سوچ رہا تھا ریٹائرمنٹ کا انگلینڈ کی سیریز سے, لیکن میں نے سوچا کہ ابھی کروں گا, اپنے انڈیا کا ہے سیریز تو اچھا نہیں لگے گا, تو میں اس لیے کہا کہ سیریز ختم ہو جائے پھر میں اناؤنس کروں گا. نہیں, کوئی پریشر نہیں تھا, ایبسلیوٹلی ناٹ, کوئی لڑائی نہیں, کوئی پریشر نہیں. کرکٹ بہت زیادہ ہے بس, اور ویسے بھی یہ کوئی پرماننٹ, اور میں جو ان سے کوئی پریشر افریدی پہ ڈالنا نہیں چاہتا. جو اس نے کرنا ہے وہ کرے اسٹیج پہ. میں کوئی اس پہ جو ہے نا کسی ڈیسیژن کا بھی میں جو ان سے پریشر نہیں ڈالوں گا اس کے اوپر. اپنی ٹیسٹ کرکٹ کی سرپرائزنگ ریٹائرمنٹ اناؤنسمنٹ کے بعد شاہد افریدی نے 2 ہفتوں کے اندر ہی اپنی ڈیسیژن کا یو ٹرن لیا, اور انہوں نے بتایا کہ آفٹر ٹاکنگ ٹو شہریار خان, دا پی سی بی چیئرمین اینڈ کوچ باب وولمر, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کو کنٹینیو کریں. ان کے مطابق the two wanted him in the side against England for the 3-match test series. افریدی اس سیریز میں سلیکٹ ہوئے, انہوں نے 2 میچ کھیلے, انہوں نے 49 رنز بنائے بس, اینڈ ہی جسٹ ٹک 3 وکٹس, اور یہ کوئنسیڈنٹلی ان کا آخری ٹیسٹ میچ ہونا تھا ٹل 2010. تو ایون ود اے اسٹرنگ آف سالڈ پرفارمنسز ان 2005, اس ٹیسٹ سیریز کے بعد افریدی ٹیسٹ اسکواڈ کے پلانز کا حصہ نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا افریدی کا خود دل پورا نہیں تھا ٹیسٹ کرکٹ میں, یا ایون مینجمنٹ انہیں سلیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے بیکاز دے تھاٹ ہی وازنٹ فٹ؟ پرابلی اے مکسچر آف بوتھ.
دیکھتے ہیں شاہد افریدی نے کیا بتایا میڈیا کو اپنے پہلے یو ٹرن کے بعد ریٹائرمنٹ سے. نہیں، باب نے مجھے بتایا، باب نے مجھے کافی کلیئر کیا ابو ظبی میں کہ وہ بڑا دکھی ہے میرے سے کہ میں نے یہ ڈیسیژن لیا، اور میں اس نے مجھے بتایا کہ میں مین پلیئر ہوں ٹیم کا اور پاکستان کو میری ضرورت ہے. ٹیسٹ کرکٹ کا پارٹ تو نہیں تھے شاہد افریدی، لیکن او ڈی آئی میں انہوں نے کنٹینیو کیا. مگر 2006 کی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی پور پرفارمنس کے بعد افریدی واز ڈراپڈ اگین. افریدی ڈومیسٹک کرکٹ میں کانسنٹریٹ کرنے لگ گئے اور نے کہا کہ سلیکٹرز کو امپریس کرتے ہیں اپنی پرفارمنس سے. ایک میچ وننگ 100 حبیب بینک کے لیے انہوں نے بنایا اور اس کے بعد وہ ٹیم کا حصہ ہو گئے اگینسٹ ویسٹ انڈیز ان پاکستان. یہ 4تھ او ڈی آئی تھا ملتان پہ جہاں پہ ان کا ریٹرن ہوا 2006 میں. کافی آرڈنری ریٹرن تھا، ایک ہی رن بنا سکے اور انہیں کوئی وکٹ بھی نہیں لی. افریدی نے ٹیم کے ساتھ کنٹینیو کیا. ورلڈ کپ سر پہ آ گیا تھا. پاکستان گیا ساؤتھ افریقہ کھیلنے اس سے پہلے. فیبروری 2007 تھا اور یہاں پہ ایک اور انسیڈنٹ ہوا. And watch Shahid Afridi, number 10 coming up. Obviously somebody said something to him. He didn't even time that one too well, just missed him. According to the ICC, افریدی کو لیول 3 offense ملا اور یہ انہیں تب ملا جب انہوں نے تھرسٹ کیا تھا بیٹ ایک اسپیکٹیٹر کے اوپر. افریدی was going back to the pavilion after his innings. He was climbing up the stairs اور ایک فین کراؤڈ میں انہوں نے کوئی گالی دی انہیں یا انہوں نے کوئی بری بات کہی اور پھر افریدی نے ان کے منہ پہ یا ان کی طرف بیٹ ہلایا، اپنا ویو کیا، تھرسٹ کیا، مس ہوا اور it was just an ugly sight. I'm not sure what was said. It shouldn't have been said probably, but افریدی کا reaction was also not right اور اس لیے انہیں لیول 3 offense پڑا. 4 گیم سسپینشن پڑی افریدی کو اور اس کا مطلب یہ تھا پہلے 2 میچ 2007 کے ورلڈ کپ کے افریدی اب مس کریں گے. یہ منیمم پاسبل بین تھا ایسے آفینس کے لیے، لیکن افریدی کو لگا کہ پنشمنٹ کافی ہارش ہے. دیکھتے ہیں اس پہ میچ ریفری اور باقیوں نے کیا کہا. Look, I've taken into account all circumstances relating to the spectator in question. I just found it impossible to escape the conclusion or the fact that Afridi's actions were a clear threat to the spectator. If the person would not have taken evasive action and moved away, the bat would surely have struck him. Such an action is completely unacceptable and not part of the game. The player is guilty of a level 3 offense. یہ 4 ون ڈے میچ کا بین کچھ بہت زیادہ ہے. میں نے کوئی اتنا بڑا آفینس کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے غصہ تھا کیونکہ اینٹی پاکستان بات وہ کہہ رہا تھا. اینٹی پاکستان بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آئی سی سی کا کوڈ آف کنڈکٹ غلط ہے، بہت زیادتی کرتے ہیں آئی سی سی والے. ان کو کوڈ آف کنڈکٹ اپنا ٹھیک کرنا چاہیے. اس ٹیم کو ردم مل گیا اور ردم اور بڑھتا جائے گا ورلڈ کپ کے سٹارٹ تک. تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ضرور ہم ورلڈ کپ جیتیں گے اور سب لوگ بھی فٹ ہو جائیں گے. پھر 2 میچوں بعد میں واپس بھی آ جاؤں گا تو میں ورلڈ کپ. اب 2007 کا ورلڈ کپ آ گیا ہے. جس ورلڈ کپ کے لیے افریدی چاہ رہے تھے وہ ٹیمپریرلی ریٹائر کر جائیں ٹیسٹ کرکٹ سے تاکہ وہ فوکس کریں اس ورلڈ کپ کے لیے. بگ ٹورنامنٹ ہز 3rd ورلڈ کپ، لیکن ہی واز گونا بی اناویلیبل فار دا فرسٹ 2 گیمز بیکاز آف واٹ ہیپن ان ساؤتھ افریقہ. سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان کے کوچ باب وولمر جن کا انتقال ہو گیا تھا اس 2007 کے ورلڈ کپ کے دوران ہی واز کوائٹ ڈسپوائنٹڈ کہ افریدی واز اناویلیبل فار دا فرسٹ 2 گیمز. بہت ڈپریسنگ پرفارمنس کے بعد پاکستان کریش آؤٹ ہوا تھا ورلڈ کپ میں اور افریدی نے کہا تھا ہی واز ٹوٹلی ڈیجیکٹڈ آفٹر آئرلینڈ وان بائی 3 وکٹس. مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی آئی سی سی نے میرے ساتھ کیا. 4 میچوں پہ مجھے بین کر دیا. میں بھی سوچتا ہوں میں نے کیا کیا ساؤتھ افریقہ میں. مجھے بھی ریگریٹ ہوتا ہے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ گیم ویسٹ انڈیز والی آئرلینڈ والی اگر آپ کھیل رہے ہوتے آپ کیا چلانا دیتے. ہاں، میں جب اپنے کمرے میں واپس آیا میں نے اپنا بیگ رکھا اور سوچا کہ ایک برا خواب ہوگا جو میں نے دیکھا ہوگا. کیسے پاکستان آئرلینڈ سے ہار سکتا ہے. میں جانتا ہوں ان لڑکوں کو، ہم ان سے 1000 گنا بہتر ہیں. 1-2 اچھے پروفیشنل پلیئر ہیں، باقی تو سب کام کرنے والے ہیں. کرکٹ تو فل ٹائم کھیلتے نہیں. ون ڈے کرکٹ میں کچھ بھی ہو. بس ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت کیسے جا سکتا ہے. ٹیم کو اتنا یونائٹڈ رکھا تھا اس نے اور ہم اس کو باپ جیسی عزت دیتے تھے. ہم والد صاحب سمجھتے تھے اس کو سب ٹیم والے. اور 5-6 کوچوں کے انڈر میں کھیلا ہوں، باپ سے بہتر کوئی نہیں تھا. میں نہیں بھی پرفارم کرتا تھا میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ کچھ کوئی بات نہیں بیٹا، بس اپنی گیم کھیلو اور انجوائے کرو. یہ مجھے کہتا تھا. زمبابوے کے خلاف ہمیں گیم جیتنی ہے باب کے لیے. ٹیم کا اگلا وینچر اناگرل 2007 ورلڈ 2020 تھا اور پاکستان واز کیرینگ منیمم ایکسپیکٹیشنز گوئنگ انٹو دی ٹورنامنٹ.
پہلا 2020 ورلڈ کپ تھا. Shahid Afridi was part of the squad. Arguably, the person who introduced the format before was actually introduced, considering the way he played. It truly felt like this format was written for him. ساروں کو لگ رہا تھا کہ اس ورلڈ کپ میں وہ دھوم مچا دیں گے اور اپنی ایکسپلوسیو بیٹنگ سے دکھائیں گے کہ why he's a fine 2020 player. جیسے ان کے ٹرو فینز ان سے امید رکھتے تھے, ان کی پرفارمنس امیزنگ گئی تھرو آؤٹ ورلڈ 2020, but it wasn't because of his batting, but his bowling. He became the first person to receive the Player of the Tournament award in T20 World Cup history, something that no one can take away from him. بیٹنگ میں اتنی کنسیڈریبل پرفارمنس نہیں تھی, بولنگ میں اچھی جا رہی تھی, مگر 2007 فائنل اگینسٹ انڈیا جہاں پہ میک اور بریک تھا, Afridi scored a golden duck and he couldn't pick up a wicket either. مین آف دا ٹورنامنٹ پک اپ کرنا ایک ورلڈ کپ میں بہت عالی شان بات ہوتی ہے, اور اس کا اعزاز شاہد افریدی کو ملا. دیکھتے ہیں کہ انڈین بولر آر پی سنگھ جو فائنل میں بھی کھیل رہے تھے شاہد افریدی اور پاکستان کے خلاف, ان کی کیا اوپینین تھی. My celebration after getting Afridi out in the final, all the boys came on top of me. Literally 5-6 boys on top of me. I remember it. They knew the value of the wicket. I knew the value of the wicket. The crowd knew the value of the wicket. The boys weren't even letting me breathe, so I had to push them away. That was a crucial wicket because Afridi is kind of cricketer that can change a game in 15 to 20 balls. So when I got him out, I'll never forget it. لیکن یہ ٹورنامنٹ شاہد افریدی کو بہت دیر تک یاد رہے گا, کیونکہ اس ٹورنامنٹ کے بعد وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ بولر بن کے دنیا کے سامنے آئے. There you have it guys, آج کے لیے اتنا ہی. شاہد افریدی کا کریئر ریٹروسپیکٹ پارٹ 1. 2007 تک ہم پہنچ گئے ہیں. افریدی مین آف دا ٹورنامنٹ بنائے, ورلڈ T20 میں دنیا کا پرائم بولر بن چکا ہے اس پوائنٹ پہ. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پارٹ 2 میں. 2007 سے 2011, the prime of Shahid Afridi. Please join us in part 2 and I hope you enjoyed part 1. If you did enjoy the video, please subscribe and hit the thumbs up. It greatly helps the channel. Until next time, keep an eye out for Boom Boom part 2 and other content on the channel. Take care and Assalamu alaikum.